माशाअल्लाह ये प्रोग्राम में हसीन चेहरे बैठे हुए तमाम लोगों से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कम से कम वक्त लेने की सादत हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं शायर हूँ और ना कोई मुकर्रर हूँ, बल्कि बस आपके ही बीच में रहने वाला आपका ही खादिम। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वल करम व आलिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे आप लोगों का भरपूर ख्याल है, आपका भी ख्याल है और आपकी बिरयानी का भी ख्याल है। अच्छा एक बात बता दूं, बिरयानी तो कोई नहीं ले जाएगा आपकी, इस बात का दावा है। और हमारे इतने खूबसूरत ये बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे दोनों जहान में और इज्जत अता फरमाए। और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना वल करम व आलिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल व रिज़वान कितने प्यारे अंदाज में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द पढ़ते हैं और कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, हमारा आना किसी और के लिए नहीं है, हमारा इस दुनिया से जाना किसी और के लिए नहीं होगा, हमारा यहाँ का लम्हा किसी और के लिए नहीं है, हमारा यहाँ का वक्त किसी और के लिए नहीं है, हमारा यहाँ का घर किसी और के लिए नहीं है, ये जिंदगी किसी की नहीं है, ये जिस्मानी हयात मतलब जिस तरीके से भी हम यहाँ पर रह रहे हैं यह हमारी नहीं है, बल्कि अगर है तो ये आपके सदके में हम यहाँ पर जी रहे हैं और उन्हीं के सदके में हम खा रहे हैं, उन्हीं के सदके में है। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया था, ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए। क्या बात है, कहते सुभान अल्लाह। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इन लोगों से अगर ये मिल जाए ना तो ये समझो हमारे किस्मत की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, बस इतना कह दे। ओह अल्लाह मेरे फरीद भाई को सलामत रखे। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, इतना आप कह दे तुम्हारे लिए, क्योंकि आप भी ज़ाकिरीन में अपना नाम शामिल कर लें। मैदान महशर में भी कह देना है, हुजूर सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम प्रोग्राम में जाया करते थे, सुना नहीं करते थे बल्कि पढ़ा भी करते थे। सुभान अल्लाह। हम चेहरा देखते नहीं थे बल्कि उनके फीज़ और बरकत से मालामाल भी हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा बने दो जहां, ज़मीनो ज़मा मकीनो मका, ज़मीनो ज़मा मकीनो मका, चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा दहन में जुबान, बदन में है जा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या बात है। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जब लिखने पे आ जाते हैं तो कहते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले
زیبا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے قلوب کو منور و مجلہ ایسا فرمایا ہے کہ دنیا میں رہے ہیں تو نبی کی محبت میں رہے، دنیا سے چلے گئے نبی کی محبت میں چلے گئے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں نبی کی محبت ساتھ لے کر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں نبی کی محبت کو ساتھ لے کر سوتے ہیں، ان کا ہر لمحہ نبی کی محبت میں گزرتا چلا جا رہا ہے، ہر لمحہ ہر ان کا وقت نبی کی محبت میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو یعنی کہ اپنے سینے کو اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما لیا ہے، وہ اپنے وقت کا تاجدار بن کر چمکا ہے، کوئی شاہ جی حاجی محمد شیر میاں بن کر چمکا ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت محبت کر لی ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ بریلی میں شاہ جی بابا بن کر چمکے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس انسان نے اپنے دل میں بسا لی ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ بدائیوں والے سرکار بن کر کے چمکے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کسی نے قدم رکھ دیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت بن کر چمکا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینے کو یعنی کہ اپنے سینے کو منور و مجلہ فرمایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ بابا نظام الدین بن کر چمکا ہے۔ اگر جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں یعنی کہ سرشار ہو گیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بن کر چمکا ہے، بابا فرید الدین بن کر چمکا ہے۔ اگر جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو منور و مجلہ فرما لیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہند کا راجا، ہمارا پیارا ہندوستان کا راجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غریب نواز کو ہندوستان کا راجا بنا دیا۔ اور جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو گیا ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی کہ محبت میں اپنے آپ کو سرشار فرما لیا ہے، اس نے اپنے دل کو قلوب کو منور و مجلہ فرما لیا ہے، ایسا نقش قدم پر چلا ہے کہ ہر لمحہ نبی کی محبت میں گزر رہا ہے، اس کا وقت نبی کی محبت میں گزر رہا ہے، صبح ہے تو نبی کی محبت میں، دوپہر ہے تو محبت میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو گیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بن کر چمکا بلکہ اپنے وقت کا ولیوں کا ولی غوث اعظم بن کر چمک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جس کے بارے میں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آج ہم کسی چیز کو دیکھنے لگتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا شاعر ہے، آج ہم نے عمر صاحب کو دیکھا کہنے لگے واہ کیا پورن پور سے شاعر آئے ہوئے ہیں، آج ہم نے عرفان جعفری کو دیکھ لیا کہنے لگے واہ کیا حسن و جمال کا پیکر ہے، آج ہم نے کسی خوبصورت انسان کو دیکھ لیا تو کہنے لگے واہ کیا خوبصورتی ہے، کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، آج ہم نے کسی حافظ کو دیکھ لیا کہنے لگے واہ کیا حافظ ہے، آج ہم نے کسی قاری کو دیکھ لیا کہنے لگے واہ کیا قاری ہے، آج ہم نے کسی مفتی کو دیکھ لیا کہنے لگے واہ کیا مفتی ہے، آج ہم نے کسی گھر کو دیکھ لیا کہنے لگے واہ کیا گھر ہے، آج ہم نے اگر کسی بغیچے کو دیکھ لیا تو اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، آج ہم نے کسی محل کو دیکھ لیا اس کی توصیف کرنے کے لیے یعنی کہ مشہور و معروف چیز کو دیکھتے چلے گئے، اس کی تعریف کرتے چلے گئے، حسین و جمیل چیز کو دیکھتے چلے گئے، اس کی تعریف کرتے چلے گئے، لیکن باہر اعلیٰ حضرت تمہاری شان پر ہم قربان ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کے تقوی کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی طہارت کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی عظمت کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی پاکیزگی کو دیکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب غوث اعظم کی ولایت کو دیکھا ہے تو بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا عظمت ہے غوث اعظم کی، کیا رفت ہے غوث اعظم کی، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اے غوث اعظم، اے اعلیٰ حضرت، آپ نے ڈائریکٹ سر کی بات کیوں کری؟ آپ نے ڈائریکٹ یعنی کہ سر مبارک کی بات کیوں کری؟ ان کے تو آنکھیں پاک بھی ہیں، ماتھے پاک بھی ہے، رخسارے پاک بھی ہیں، لبے پاک بھی ہے، سینے پاک بھی ہے، مطلب ہر خوبی ان کے اندر ایسی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، اے نادان سن لے، پوچھنے والے سن لے، جب اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی طرف نظر کیا ہے اور فرمایا ہے سنو، وہ تو سر مبارک کی بات الگ ہے، یعنی کہ آنکھیں پاک کی بات الگ ہے، چشمے پاک کی بات الگ ہے، تمام جسم کی بات الگ ہے، ان کے تلوے کی وہ شان ہے کہ جہاں پر غوث اعظم کا تلوہ ہے وہاں پر شاہ جی بابا کا سر ہے، جہاں غوث اعظم کا تلوہ ہے وہاں محبوب الہی کا سر ہے، جہاں غوث اعظم کا تلوہ ہے وہاں فرید الدین کا سر ہے، جہاں غوث اعظم کا تلوہ ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا سر ہے۔ یہیں پر محدود نہیں ہوتی ہے بات، عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، جہاں پر غوث اعظم کا تلوہ ہے وہاں پر ہند کے راجا ہمارے خواجہ کا سر مبارک ہے۔ کہا اچھا ان کی کیا شان ہے؟ کہا سنو سنو، جب تک کہ وہ تلوہ کوئی ولی اپنے سر مبارک پر لے نہیں سکتا اس وقت تک وہ ولی ہو نہیں سکتا، اس وقت کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب کہ غوث اعظم کی شان کو تسلیم نہ کر لے، جب تک کہ غوث اعظم کی شان کو اپنے دل میں بسا نہ لے، جب تک غوث اعظم کے یعنی کہ شان کو اس سمجھ نہ جائے اس وقت وہ یعنی کہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کرنے لگے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، کہتے سبحان اللہ، بس تھوڑی دیر، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی۔ یہاں محفل میں آنے والے، یہاں محفل میں یعنی کہ آنے والے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد میں آنے والے، ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور صحیح معنوں میں اسی نیت سے آنا چاہیے۔ ایک میں یہاں سے چھوٹا سا پیغام دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس بستی میں ہم جائیں، جس بستی میں ہم جائیں، جس شہر میں ہم جائیں اور وہاں پر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی کا مزار بھی ہے، تو یہ نیت کر لیں گھر سے چلتے وقت کہ ہمیں جانا ہے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا جب تم گھر سے نکلو گے نا تمہارے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ولی کے یہاں پر جانا تھا، کام تو دوسرا ہے، نیت تو ولی کی ہے، کام تو دوسرا ہے، نیت ولی کی ہے، کیونکہ جب نیکی والا کام کیا جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، انسان جب نیت کر لیتا ہے کہ مجھے وہ نیک کام کرنا ہے، اسی وقت سے نیکیاں لکھنے کے لیے چالو ہو جایا کرتے ہیں، نیکیاں لکھا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو بریانی کی نیت نہیں کرنا چاہیے، ہم یہاں پر آئے ہیں تو جانے کی نیت نہیں کرنا چاہیے، ہم یہاں پر آئے ہیں تو پروگرام ختم کرنے کی نیت نہیں کرنا چاہیے، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے وقت کو یعنی کہ قیمتی وقت اپنا ہم یہاں پر بتا رہے ہیں تو کسی اور کے لیے نہیں، نبی کی محبت کے لیے، اور عرض کر رہے ہیں بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ ہماری یہاں بھی حاجت روائی فرمانے والے اللہ کے ولی ہیں، ہماری قبر میں بھی حاجت روائی فرمانے والے اللہ کے ولی ہیں۔ جس طریقے سے اس دنیا میں روشنی ہی روشنی ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی ایسی ہی روشنی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اکبر بادشاہ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اپنے گھر میں یعنی کہ محل میں جلوہ وار تھا، آرام کر رہا تھا، شمال جل رہی تھی، شمع جل رہی تھی، روشنی ہو رہی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ جلدی بات کرنا چاہتا ہوں، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف یعنی کہ بلب ہی بلب ہے، ہر کہیں کمکمے ہی کمکمے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تمام روشنی ختم، سارے چراغ گل ہو گئے۔ اکبر ڈرنے لگا، خوف پیدا ہو گیا اس کے دل میں۔ اپنے بیربل خاص سے بولا، اے بیربل یہ اندھیرے کے چکر سے تو میں ڈر گیا۔ کہا کیوں؟ آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ تو راجا ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہا ہاں میں کر سکتا ہوں،
لیکن دنیا کے اوپر کر سکتا ہوں، اس زمین کے اوپر کر سکتا ہوں، جب تک یہاں پر ہوں کر سکتا ہوں، لیکن قبر میں نہ جانے کیا حال ہوگا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس اندھیرے کے خاطر، اس اندھیرے کو دیکھ کر کے میں گھبرا گیا ہوں کہ میرا انتقال ہوگا، میں قبر میں جاؤں گا، میرا وہاں پر کیا حال ہوگا، کیسے کر کے میں اس اندھیری رات میں اس تاریکی کو کیسے کر کے سہوں۔ تو بیربل بولا سنو بادشاہ، میں مسلمان نہیں ہوں، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، تمہارے نبی سے محبت رکھنے والا نہیں ہوں، پر میں نے ان کے کچھ قصیدے پڑھے ہیں، ان کی شان میں کچھ پڑھا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ پڑھا کہ جب دنیا میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نزول نہیں ہوا تھا، ان کا آنا نہیں ہوا تھا، اس وقت کے عالم میں ساری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی، ہر طرف دقت ہی دقت تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے، دنیا کو اجالا بخش دیا۔ تو اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے بادشاہ سن لے، جو تیرا نبی 1450 سال پہلے اس دنیا کو چمکا سکتا ہے، کہاں اس کو قبر میں گئے ہوئے کتنے برس ہو گئے، کہیں ابھی نہیں گئے ہیں بلکہ بہت سے سال ہو گئے ہیں، کہیں بہت سا وقت گزر گیا ہے، میرے نبی قبر کے اندر ظاہری طور سے چلے گئے ہیں۔ کہا بادشاہ سن لے، جو نبی دنیا میں یعنی کہ تاریکی کو مٹانے کے بعد میں روشنی پھیلا سکتا ہے، اس نبی کی شان یہ ہے جب قبر میں نہ گیا ہوگا تو ساری روشنی ہی روشنی کر دی ہوگی۔ نبی کی محبت میں رکھنے والا انسان، نبی کی محبت میں سرشار ہونے والا انسان دنیا میں رہتا ہے، ڈرا نہیں کرتا ہے بلکہ بے خوف ہو جایا کرتا ہے، اور مرتا ہے تو بے خوف ہو کے مرتا ہے، کوئی اور نہیں۔ میری قبر کی بھی تو کیا رات ہوگی، سبحان اللہ۔ کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ والوں سے محبت کی بھائی، اور اللہ والوں سے، اپنے پیروں سے محبت بھی ایسی کرنا چاہیے جو بالکل پختہ ہو۔ محبوب الہی نظام الدین، کون نہیں جانتا، دلی کے بادشاہ، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ اور وہیں پر ان کے مرید خسرو جو تھے، بہت پیارے مرید ان کے، بازار میں کچھ مارکیٹ میں گئے تھے لینے کے لیے، امیر خسرو کہتے ہیں ان کو، مارکیٹ میں گئے کچھ لینے کے لیے، اور نظام الدین اولیاء نے ہی بھیجا تھا، تو ادھر سے ایک جنازہ جا رہا تھا اور اعلان ہو رہا تھا اس جنازے کے پیچھے جو نماز پڑھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو حضرت محبوب الہی کا وہی مرید خسرو، اس نے کیا کیا، اس کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی نماز پڑھ لے جنتی ہو جائے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ ایسا ہے کہ وہاں جاؤ اور جنتی پروانہ ملنے والا ہے، تو زیادہ تر لوگ چلے جائیں گے، شاید بریانی نہ ہو لیکن جنتی پروانہ تو ہوگا ہی۔ خیر، تو وہی جنازہ جا رہا ہے اور اس سے کہا کہ جو بھی پڑھ لے نماز جنتی ہو جائے گا۔ جب واپس لوٹ کے آتے ہیں خسرو تو محبوب الہی فرماتے ہیں خسرو کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا تھا۔ کہا تم نے پڑھا؟ ارے جنازہ پڑھا؟ کہیں نہ میں نے نہیں پڑھا، میرے پاس جو پنی تھی نا، پولیتھین تھی، اس کو میں نے ایسے کر کے اپنے رخسار مطلب چہرے پہ ڈال دیا، چھپا لیا اپنا چہرہ۔ کہا کیوں؟ کہا اگر وہاں جنتی ہونا تھا تو آپ کا دامن ہی کیوں پکڑا ہے؟ سبحان اللہ، مجھے پیر سے ایسی محبت ہے، مجھے کوئی پروانہ نہیں چاہیے، بس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے کا دامن چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، یہ دامن یہاں بھی حاجت روائی فرمانے والا ہے، وہاں بھی حاجت روائی فرمانے والا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میری قبر کی بھی تو کیا رات ہوگی۔ عاشق رسول مرتا ہے، مرتے مرتے کہہ جاتا ہے اے میرے جنازے پہ رونے والوں، میرے جنازے پر دعائیں کرنے والوں، میرے جنازے پر رونے والوں، سن لو یہاں سنا بہاؤ، بلکہ میں کہیں اور نہیں جنت میں جانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، قبر میں جانے والا ہوں، وہاں کوئی اور نہ ہوگا، بلکہ اگر وہاں پر کوئی ہوگا تو غوث اعظم کا دیدار ہوگا، اگر وہاں میری حاجت روائی فرمانے والے آئیں گے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہوں گے۔ سبحان اللہ، میری قبر کی بھی تو کیا رات ہوگی، وہیں پہلے ان سے ملاقات ہوگی، وہیں پہلے ان سے ملاقات ہوگی۔ اور رسول پاک کی محبت میں رہنے والا انسان کہہ رہا ہے نکیرین آتے وہ مرقد میں آؤ۔ سبحان اللہ، کہتے نہیں ہے ارے آ جائیے تو اس سے بھی دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے۔
لڑائی ہو جاتی تو کہتے ہیں ہاں آئیے میرے محلے میں آئیے بتاؤں تجھے. تو وہ بھی نکیروں کو کہتے ہیں نکیرین آتے عمر قدم آؤ. سبحان اللہ. نکیرین آتے ہمارے قدم آؤ, وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی, وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی, وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بہت پیاری اشعار سے آپ کو یہ مالا مال کریں گے. ایسا جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس جو شبنم گری ہوئی ہے نا پھولوں پر, وہ بھی نعت رسول پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری بولنے میں جتنی ہی غلطیاں ہوئی اللہ سے درگزر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.